अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सवाल करें प्लीज़, और जो तजावीज़ हैं वो ज़रूर दें। मेरी हमेशा जो कोशिश होती है वो बड़ा शकील होता है, यानी कि सियासत के पीछे क्या सियासत चल रही है वो अगर जो लोग सियासी तौर पे आप कह लें कि समझना चाहते हैं वो व्लॉग्स देखते हैं तो फिर उनको बात समझ में आती है, लेकिन इसको टाइम लगता है, शकील होता है। करंट के ऊपर बात करें तो व्लॉग्स बहुत तेज़ी से तरक्की करता है और बड़ी मार्केट में वैल्यू होती है, लेकिन हर एक बंदा वही काम कर रहा हो तो ये मुनासिब ही नहीं लगता। चस्केबाजी होती है, लेकिन वो भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मेरी अपनी एक्सपर्टीज है। अब आ जाते हैं बात जो इस वक्त का करंट मौजू है, वो है पीटीआई धरना, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो एक जंग चल रही है, हुकूमत का जो मुफाहमती किरदार है, जिसको मज़ाहमती किरदार या ये बताया जाता है कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा बनी हुई है, ये क्या है? इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बल्कि दो मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। एक पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल और दूसरा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, जिसको इस वक्त में इन्वेस्टमेंट करके मुख्तलिफ सहाफ़ियों के जो राइट लेफ्ट और सेंटर तीनों के हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात कैसे ख़राब हैं। अब मैं इन दोनों मौजूआत के ऊपर बात करूँगा। पहले आ जाते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी जो है ना, इस वक्त में मैं आपको तकरीबन 1-1.5 साल से जो है मुसलसल बता रहा हूँ कि जब से इलेक्शन हुए हैं उसके फौरी बाद ही शुरू हो गए थे, क्योंकि इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था 2024 के फरवरी के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था वो बहुत कुछ ऐसा बता रहा था कि जो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा अलार्मिंग था। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें फारिग होती रही, फिर वो स्ट्रेटजीज तब्दील करते रहे। मैं अंदरून सिंध की बात कर रहा हूँ और सिंध की बात कर रहा हूँ, यानी कि अर्बन रूरल दोनों। तो क्योंकि उनका मिजाज मामला ऐसा है कि लूटो और अपने जालों के लिए भी लूटो और बेड़ा गर्क कर दो, निज़ाम का कोई मसला नहीं है, दूसरे संभालेंगे। हमने जो है ना, जो आना है तो लूट मार करना है। हाँ, बातें बहुत अच्छी करनी है, पिक्चर्स बहुत अच्छी बनवानी है, लोगों को इज्जत बहुत देनी है, लेकिन लोगों के मुआशी कत्ल भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से करने हैं। जो फ्रंट पे आ जाए, फेस पे आ जाए, उनको बहुत अच्छे तरीके से मिलना है। अब इंटरेस्टिंगली बताता हूँ कि जैसे जैसे मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में आपको बताया, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो अभी जो है ना बिलावल भुट्टो जो है उनको ये टारगेट दिया गया कि किसी तरीके से फेडरल का और सिंध हुकूमत का कोई ऐसा तनाज़ा बनाओ कि जिसमें हम अपने आप को मजलूम साबित कर सके और सिंध में तहरीक को जन्म दे सके। तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्सेशन के हवाले से सवालात उठाए हैं। उन्होंने मुआशी तौर पे जो है ना बताया कि हमारे पास पोर्ट्स है, ये है, वो है। ये वो सारे मसाले हैं कि जो ये बहुत दफ़ा जो है ना उससे देखें पका चुके हुए हैं, अब वो पक नहीं रही है, लेकिन उन्होंने दोबारा ये मसाले इस्तेमाल किए हैं, यानी कि पुराना मसला नई पैकिंग में लाने की कोशिश की है। अब वो मुतालबा रखा है कि टैक्स का निज़ाम जो है ना वो फेल हो गया है, फेडरल इस मामले में फेल हो गई है, लिहाजा ये सूबे में मुंतकिल कर दिया जाए और सूबे के अंदर जो है ना जो मामलात हैं वो सूबे खुद जाने और फेडरल अपना काम करे। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये उन्होंने पत्ता फेंका। अब हुआ क्या हुआ, जब से ये कैनाल्स के ऊपर एंटी पंजाब एक मुहिम चलाई गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी बाद में उस मामले के अंदर कूद पड़ी। वो कैनाल्स तो जो है ना वो वक्ती तौर पे रुकी हुई हैं, जबकि वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक मंसूबा है और वहाँ पे पूरे मतलब यूरोप में ना, जिस जगह पे मैं भी हूँ वहाँ पर भी इस तरह की कैनाल्स होती हैं। बल्कि मेरा कई दफ़ा ये जहन बना है कि वो उन कैनाल्स का ना मैं आपको विज़िट कराऊँ कि वो कैनाल्स किस तरह की होती हैं और उसमें यानी कि पानी का हसूल किस तरीके से होता है। ये मतलब इसके अंदर कई तरह की कैनाल होती हैं, तो वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बात हम बाद में कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर जो है ना ये मामला खटाई में पड़ गया। अब पीपल्स पार्टी जो है ना PMLN की कारकर्दगी की वजह से पंजाब में सिंध के अंदर बहुत तेजी से गैर मकबूल हो रही है और बदकिस्मती ये है कि PMLN
جو ہے نا اس بات پر توجہ نہیں دے رہی کہ وہ سندھ کے اندر، کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر اپنے نمائندوں کو پبلک کے اندر موبلائز کرے. یہ بدقسمتی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں کیا نہیں ہیں یہ نہیں معلوم، لیکن یہ بدقسمتی ہے. جبکہ اس وقت میں تینوں صوبوں کے اندر لوگ مسلسل جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ ہمیں ریسکیو کریں، اور ہماری صورتحال بھی وہ پنجاب جیسی ہو. جبکہ ہر ایک بات بندہ جو ہے نا سندھ میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ سندھ کو اس کے پورے فنڈز ملتے ہیں، پنجاب کو جتنا فنڈ ملنا چاہیے اس سے کم ملتا ہے. کیونکہ سندھ والے یہ بات کہتے رہے کہ ہم نے کوشش کر کے NFC ایوارڈ میں سے حصہ اپنا بڑھایا ہے، تو لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ حصہ بڑھا بھی لیا تو ہمیں ملا بھی کچھ نہیں، ان کا حصہ گھٹ گیا تو ان کو سب کچھ مل رہا ہے. یہ بات جو ان سے نا بڑی لمحہ فکریہ ہوئی ہے. اب میں یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی ہاتھ پیر مار رہی ہے اگلے الیکشن کے لیے. بلاول اس وقت میں بہت اچھے فرسٹریٹ ہوا ہے زرداری صاحب کی سیاست سے اور پیپلز پارٹی کے جو بابے ہیں ان کی سیاست سے. وہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. عملاً ایسا لگتا ہے کہ جیسے جگہ لے لی ہے، لیکن وہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کو فرسٹریشن نظر آتی ہے نا پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اس کی سندھ کے اندر سیاست جو ہے نا وہ ختم نہیں کہنا چاہیے، بہت کمزور پڑ گئی ہے. رزلٹ اگر آج بھی الیکشن ہو جائے نا تو اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جیسا ماضی میں آتا رہا ہے. اور اگر جو سال 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، تو پیپلز پارٹی بالکل واضح ہے کہ ہمیں سندھ میں سے ککھ نہیں ملنا، ماں سوائے 2 4 5 سیٹوں کے ککھ کنڈا نہیں ملنا. تو اور وہ بھی جذباتی لوگ ہیں انتہائی، وہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہ مطلب مرتے مر جائیں گے، وہ اپنا تو مستقبل تباہ کر چکے ہوئے ہیں، بس ایک ذہنی ایک جنونیت کے اندر ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا. اب آ جاتے ہیں جناب معاشی معاملات. دیکھیں جب سے 2022 اپریل میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس کے بعد چند ایک قرضے ہیں جو پاکستان نے لیے ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ وہ لینے انتہائی ضروری تھے. اور آئی ایم ایف کا پھر پروگرام جو ہے نا دوبارہ ری نیگوشیٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ چلے. اس کے بعد سے مسلسل پاکستان قرضے اتار رہا ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں تو 2022 میں اپریل میں جس ٹائم میں حکومت لی تھی، اس سے پہلے کی صورتحال کیا تھی کہ پاکستان کے اوپر ہر وقت یہ گھنٹی لٹک رہی تھی کہ آج ڈیفالٹ ہوا، کل ڈیفالٹ ہوا. پیپلز پارٹی خوشی خوشی یہ کہتی تھی کہ عملاً تو ہو چکا ہوا ہے، بس اب اعلان ہی باقی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جانے سے پہلے انہوں نے 3-4 مہینوں کے اندر جب ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں. ان لینڈ مائنز کا نکالنا، یعنی کہ بارودی سرنگوں کا نکالنا، ان کو ختم کرنا اور پھر ایک نئے راستے کے اوپر لے کے آنا، ایک بہت بڑا کام ہے. اس وقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جہاز جو ہے نا نیچے کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ سٹریٹ چل رہا ہے، اپنی سپیڈ بڑھا رہا ہے. کہیں آپ کو سی این جی پیٹرول کی شارٹیج، کہیں گیس کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ کوئی افراتفری نظر آ رہی ہے. لوگ باہر نکلتے ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتا، وہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن کیا کوئی بہت زیادہ افراتفری نظر آ رہی ہے؟ کیا انفراسٹرکچر یعنی کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک مثال ہے، بہت بڑے لوگ بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ اچھے وقت میں برے وقت کی تیاری کرو، لیکن جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ برے وقت میں اچھے وقت کی تیاری کرو. تو یہ چیز جو ان سے نا ہمیں نظر آتی ہے کہ عوام کے اوپر ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان نے اس دوران مسلسل جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور ایک جنگ جو ہے نا بھارت کے ساتھ لڑا ہے، اور وہ بہت مہنگی جنگ تھی. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ سستی تھی تو نہیں، قطعاً ایسی نہیں ہے. اس کے بلز وغیرہ حکومت نے، یعنی کہ وہ عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے. لیکن پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جیسا ملک اور ایسی حالت کے اندر، اور ڈیفالٹ کے اس کے اوپر نعرے بول رہے تھے. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی رینیو ہوا ہے اور سارے معاملات ہوئے ہیں، اور یہ جنگ جیت بھی لی ہے اور دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کیا. اب آ جاتا ہے کہ کیا یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ تو میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ اس وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے الٹ پلٹ، یعنی کہ برے وقت میں اچھے وقت کی تیاری ہو رہی ہیں. کہ جیسے ہی اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے، یعنی کہ سی پیک کے حوالے سے اور دیگر جگہوں کے حوالے سے، اور یہ جو مائن اینڈ منرلز کا جو ریئر ارتھ مائن
ریئر ارتھ منرلز اور میٹلز کا جو ایشو ہے، اس کے اوپر اگر جب کام شروع ہوتا ہے اور دیگر جگہوں پہ، تو یہ چند سال لگیں گے، پاکستان کے اندر آپ کو بہت بڑی ایک چینج نظر آئے گی. لیکن کیا اس کے بعد پھر ایسا ہی ہوگا؟ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے گرو اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ لو جی فصل پک گئی ہے، اب اس کو کاٹو. جس کو طلعت حسین شاہ صاحب اور دیگر بہت بڑے بڑے جو انہوں نے صحافی کہتے ہیں، یہ تجربات کرتے ہیں. تجربات نہیں کرتے، یہ آگے لوٹتے ہیں، لوٹرز ہوتے ہیں. یہ سب بلینرز ہو کے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جنرل باجوہ، جتنے بڑے بڑے جنرلز ہیں جنہوں نے یہ ہائی بریڈ پروگرام، اور یہ مشرف ہو گیا، ضیاء الحق ہو گیا، اور ان کے ساتھ پوری ٹیم بلینر ہوئے ہیں. یہ کوئی تجربہ نہیں کرتے، یہ لوٹتے ہیں آگے، اور پورا ایک گینگ ہوتا ہے. تو اس سے اللہ کا شکر ہے کہ بچنے کے لیے جو اس وقت میں ٹیم ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی رپورٹس میں نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، پڑھی ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ وہ ٹیم ہے کہ جن کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. ادارے کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ اسٹرانگ ہو، لیکن وہ ادارہ مطلب ایک لمٹ سے زیادہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے، وہاں پر تضاد آ جاتا ہے. لیکن یہ ذاتی اس میں حوث نہیں ہے ان کے اندر، جس طریقے کی حوث پہلے والوں میں تھی. اور جو ان کے اندر جو حوث والے ہیں، وہ جیسے جیسے شو ہوتے جا رہے ہیں، ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. ان کے اوپر ایک دم سے ایسے گرفت نہیں ڈالی جا رہی کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں. تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ معاشی حوالے سے یہ بے بنیاد باتیں ہیں جناب. نوکریاں مل جانی چاہیے، نوکریاں نہیں. آج اب جو دنیا کے اندر طریقہ کار ہے نا، کاروبار ہے، ہنر ہے، سکولنگز ہونی چاہیے. ٹیپٹا ٹائپ کے جو ہے نا سکولز کی بہت بڑی مقدار ہونی چاہیے. فیکٹریز میں کام کیسے کرنا ہے، ایگریکلچر میں کام کیسے کرنا ہے. ایگریکلچر کی ٹریننگ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. جو ایگریکلچر ہے وہ انتہائی، آج سے 500 سال پہلے، تو چلے لفظی طور پہ غلط آیا تھا، آج سے 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے جو طریقہ کار تھے نا ٹریکٹرز والے، وہی آج بھی چل رہے ہیں. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. پر ایکڑ پیداوار جو سی ہے نا، اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اخراجات کے حوالے سے دیکھیں، امریکہ، آسٹریلیا، یوکرائن، وہ وہاں سے اتنے بڑے بڑے آپ لگژریس آپ دیکھیں ان کے مشینری، اور ہیکٹرز کے ہیکٹرز ہیں، اور ان کے اوپر کتنے بندے کام کر رہے ہیں، 10 15 20. اور رقبے ان کے چیک کریں، نگاہ سے جو نا زمین نہیں سنبھالی جا رہی ہوتی، اور اس میں 10 15 20 بندے کام کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو جتنا جو عملہ ہے نا، وہ آیا ہوا ہے انڈسٹری کے اندر، فیکٹریز میں. ایک چھوٹی سی جگہ پہ بہت بڑی تعداد لوگوں کے کام کر رہی ہوتی ہے. اس کی ضرورت ہے. تو آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اور حکومت پاکستان اس وقت میں کر رہی ہے. لیکن پہلے یہ ہوتا ہے کہ ریسکیو کرے ایک ایسا جہاز جو ڈوب رہا ہو، اس کو آگ بھی لگی ہوئی ہو، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد بھی ہو، تو پہلے اس کو ڈوبنے سے بچایا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا کسی اور طرف لایا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے نا دونوں تیاریاں لگ رہی ہیں کہ وہ لوٹر گروپ بھی نہ آئے. ہائی بریڈ پروگرام آ گیا جی، 7 نکاتی ایجنڈا آ گیا جی، ہمیں یہاں پہ لبرلزم چاہیے جی، یہاں پہ ہمیں اسلام چاہیے جی، اور معاشی انڈسٹری وہ اپنا انڈسٹری کے لیے جناب وہ ریولیوشن لے آئے اپنا ایوب خان صاحب. تو یہ چیزیں جو سی ہیں نا، اب اس کی گنجائش ہے ہی نہیں. ہائی بریڈ پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ چل نہیں سکتا. لیکن اس وقت میں مجبوری ہے، کوئی دوسرا نظام نہیں موجود نہیں ہے. اتنا بڑا جو ہے نا ظلم ہوا ہے. باجوہ ڈاکٹرائن ہٹ کر بھی نہیں ہٹی تھی. اور یہ جو ایک خاص ایک سوچ ہے نا، شاید اس کسی اچھے وقت کا انتظار کریں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے کہ شاید یہ جو گروپ ہے جو حافظ عاصم منیر صاحب کے کمان میں اس وقت میں چل رہا ہے، شاید یہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم ایکشنز لینے کے قابل ہوں. ادروائز جتنے یہ سارے کالیا ہو گیا یا دوسرا یہ جتنے تھے سب بلینر ہوئے ہیں، سب کے پاس مال ہے، خوب دبا کے لوٹا ہے، اس ملک کا انٹرسٹ کو بیچا ہے. تو سب کو پتہ ہے، مطلب جس نے مالی فائدہ اٹھایا وہ اس ملک کا غدار ہے، کوئی اور وہ لفظ نہیں ہے. ثاقب نثار سے لے کے ججوں نے کس طریقے سے آج بھی وہ گھسے ہوئے ہیں، وہ سوچتے ہیں اپنی دنیا کے اندر ہوتے ہیں نا، اپنے ایک محو کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے، بہتری ہو رہی ہے، بہترین ہو رہا ہے. ہاں، اعتراض کرنا، بات کرنا وہ بہت اچھا ہوتا ہے، تاکہ اس سے جو ہے نا حکومتیں اور کام کرنے والے شارپ ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، مزید جو ہے نا ایفرٹ کرتے ہیں. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن بلا وجہ کی جو سی ہے نا یہ جو چخ چخ ہوتی ہے، جو اس وقت میں لگائی ہوئی ہے، جتنا مرضی ایفرٹ کر لیں، اگر یہ پی ٹی آئی ٹائپ کے سے یہ شوشے ان کو ٹھنڈا نہیں کیا جائے گا،
हालात अच्छे होंगे नहीं, रोज हम बैठे हुए होंगे, एक कह रहा होगा 300 बंदा इकट्ठा हो गया, एक कह रहा होगा चंद दर्जन थे, एक कह रहा होगा नहीं जी 30,000 बंदा था और यूं था और जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, फलाना हो गया, सारा टाइम उसमें निकल जाए। बताएं ये कैपिटल टॉक के अंदर पिछले 1 साल के अंदर बलूचिस्तान के दूर जो इलाके हैं उनके ऊपर जो कुछ हो सकता है उसके ऊपर कितनी रिपोर्ट्स दी हैं इन्होंने? नहीं देते। केपी के पंजाब के अंदर, पंजाब से लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, ये नहीं है, बहुत बड़ा पंजाब, कितनी रिपोर्ट्स देते हैं? नहीं देते। ये बदकिस्मती है हमारी। और ये इन चैनल्स की पाकिस्तान से दुश्मनी है, दहशतगर्द है ये, जब ये अपने काम नहीं करते। फसाद, फितना, प्रोडक्ट बेचो, बस एडवर्टाइजमेंट, हविस के कुत्ते हैं ये। इसके अलावा मैं कह रहा हूं हविस के कुत्ते हैं ये, जन्मी है, कि जो इनका काम है ये वो नहीं करते। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।